मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क्यों रखा गया? आपको पता है एक बहुत बड़े अल्लाह के वली हैं जिन्हें शेख अकबर मोहिउद्दीन इब्न अरबी कहा जाता है। शेख अकबर, उन्होंने कहा कि मैं अपनी मारिफत और इल्म से यह समझता हूं कि आका का नाम मोहम्मद इसलिए रखा गया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, इसलिए रखा गया क्योंकि जब हम कोई चीज को मुकम्मल करते हैं तो हम अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। हम क्या करते हैं? तारीफ करते हैं। जैसे जब हम खाना खा लेते हैं तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। पानी पी लेते हैं तो क्या कहते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। कोई चीज खत्म होती है, कोई चीज मुकम्मल होती है तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, अल्लाह की तारीफ बयान करते हैं। तो शेख अकबर ने कहा कि अल्लाह को नबूवत खत्म करनी थी, रिसालत खत्म करनी थी और खातिमुन नबीयीन आना था। इसलिए हर नबी आया, हर एक का नाम अपना अपना रहा, लेकिन जब आका आए तो नाम मोहम्मद रखा गया, यानी तारीफ अल्लाह की हुई, तारीफ का उरूज हो गया। तमाम नबियों की तारीफ एक शख्सियत में जमा कर दी गई, तमाम नबियों का हुस्न एक शख्सियत में जमा कर दिया गया, तमाम नबियों के मोजज़ात एक आका की जात में जमा कर दिए गए, तमाम नबियों की बुलंदी और अज़मत आका की जात में जमा कर दी गई। इसलिए आखिर में मोहम्मद को भेजा जो तारीफ का कमाल बना, और उससे ज्यादा तारीफ किया हुआ कोई नहीं है। अब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम हर एंगल से देखा जाए तो आका ही की शान बयान करता है। कैसे? अगर मोहम्मद में से सबसे पहले वाला मीम हटा दिया जाए तो होगा, क्या होगा? हम्द। जोर से बोल दे। पहला मीम हट गया तो क्या हुआ? हम्द। हम्द का मतलब होता है तारीफ, तारीफ, और तारीफ है ही उसी की, ये जात है ही तारीफ वाली, ये शख्सियत, ये हस्ती, इसको अल्लाह ने तारीफ ही के लिए बनाया है, जिसकी तारीफ परवरदिगार से लेके अल्लाह की हर मखलूक करती है, तो सारी तारीफ इन्हीं की है ही। फिर उसके बाद अगर हा को बीच से निकाल दिया जाए तो क्या होगा? हा को बीच से निकाला जाता है तो बनता है मीम, मीम दाल, मुमिद। क्या होता है? मुमिद। मुमिद का मतलब होता है मदद करने वाला। क्या होता है? मदद करने वाला, सबकी मदद करने वाला, हर एक की मदद करने वाला, हर एक का चारागर, हर एक का लजपाल, हर एक की झोली भरने वाला, हर एक की मुसीबत हल करने वाला, हर एक के परेशानी का सहारा, हर एक दुखी दिल का मदावा मेरे आका की जात। इसलिए आका के नाम में मुमिद है, मदद करने वाला। फिर मीम हा भी निकाल दिया जाए तो बनेगा, क्या होता है? मद। मद का मतलब होता है बुलंद, मद बुलंद। ये आका की अजमत, शान, रिफत और बुलंदी
یہ آقا کی معراج پہ دلالت کرتا ہے کہ میرے آقا کائنات کے سب سے بلند، جو کائنات کی سب سے زیادہ بلند ترین سطح ہے اور سب سے زیادہ بلندی ہے، جہاں خود پروردگار موجود ہے، اس درجے پہ بلند صرف اور صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ اس لیے مد اصل مادہ بلند، یہ سوٹ ہی نام آقا پہ کرتا ہے، کیونکہ سب سے زیادہ بلند اللہ کے بعد کسی کی ذات ہے تو وہ صرف ذات مصطفیٰ ہے۔ پھر سب کچھ ہٹا دیا جائے، جیسے اللہ کے نام میں سب کچھ ہٹا کے صرف ہاں جو بچ جاتا نا ہو، وہی معنی رکھتا ہے، اور کئی اللہ والوں کو صرف ہو کا ذکر کرنے سے خدا مل جاتا ہے۔ ہو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بس وہی۔ اور آقا کا نام جو ہے وہ لاسٹ میں آخری لفظ جو آقا کا بچتا ہے وہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ دال۔ دال کوئی بغیر معنی والا لفظ نہیں۔ دال کا مطلب عربی میں ہے دلالت، دلیل۔ دلیل دلیل کو کہتے ہیں دال۔ اب کس کی دلیل ہے؟ یہ کس کی دلیل ہے؟ دلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے انگلش میں؟ پروف۔ پروف ہے نا، پروف کرنا، پروف ہونا، کسی چیز پہ گواہ ہونا۔ دلیل، دلیل دو۔ کسی بھی چیز کا انسان شروع کرتا ہے تو کیا بولتا ہے کہ دلیل دو، دلیل ہونی چاہیے۔ تم کوئی دعویٰ کر رہے ہو، تم کوئی بات کہہ رہے ہو تو اس پہ دلیل ہونی چاہیے۔ تو آقا کی بات کیا تھی؟ آقا کی خبر کیا تھی؟ آقا کی خبر کیا تھی؟ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہی آقا کی بات تھی نا، یہی مین پیغام تھا آقا کا، یہی تھا نا پیغام۔ کسی کو کوئی شک؟ تو آقا کا مین پیغام تھا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ۔ ہر ایک سے بلند کون ہے؟ اللہ ہے۔ اور سب کا معبود کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ تو یہ تھا آقا کا دعویٰ، یہ تھا آقا کی زبان، آقا کا اعلان، آقا کا اعلان کہ چھوڑ دو سارے بتوں کو، چھوڑ دو سارے خداؤں کو، وہ ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، فرما دیجئے محبوب وہ اللہ ایک، لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں سوائے اللہ۔ یہ آقا کا دعویٰ تھا۔ اب دعوے پہ دلیل، آقا سے پوچھا گیا کہ آقا یہ تو دعویٰ ہے، دلیل کیا ہے؟ آقا نے کہا میں، دلیل ہی مصطفیٰ ہے، اللہ کے ایک ہونے کی دلیل مصطفیٰ ہے۔ تو آقا سے کہا گیا، پوچھا گیا سرکار آدم سے لے کے عیسیٰ تک سب نے یہی دعویٰ کیا، سب نے یہی دعویٰ کیا، لیکن کسی نے اپنے آپ کو دلیل نہیں کہا۔ سب نے معجزہ دکھایا، کسی نے مردے کو زندہ کیا، کسی نے اپنا عصا پانی کے اوپر مارا، کسی نے لوہے کو پگھلا دیا، کسی نے جو ہے ہوا پہ قابو کیا۔ یہ سارے نبی تھے
اور یہ سارے نبی جب دلیل دیتے تھے تو یہ سارے معجزات کی دیتے تھے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ دلیل ہیں، آپ دلیل ہیں، تو یہ کیا ہے؟ تو آقا نے کہا بات اصل یہ ہے کہ دلیل میں اس لیے ہوں، دلیل میں اس لیے ہوں کیونکہ سارے نبی جو کوئی بھی آدم سے عیسیٰ تک کہہ رہے تھے وہ سب سن کے کہہ رہے تھے، کسی نے دیکھا نہیں تھا، ان کو معجزہ دکھانے کی ضرورت پڑ رہی تھی اسی لیے اس کی شان بتانے کے لیے، لیکن میں سنی ہوئی باتیں تھوڑی کہہ رہا ہوں، میں دلیل ہوں، اللہ کے ایک ہونے کا پروف میں ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ اللہ ایک ہے، ایک ہے، اس لیے اب اور کسی دلیل کی ضرورت نہیں، دلیل میں آیا ہوں، اس لیے ذات محمدی پوری کی پوری دال تھی، یعنی دلیل تھی خدا کی ذات کے اوپر۔ یہ اسم محمد ہے، ذرا سوچیں نام ہی میں کتنی ساری شان ہے، صرف اس نام ہی میں کتنی ساری شانیں ہیں۔ جب آقا اس دنیا میں آقا کی ولادت ہوئی، آقا کے دادا نے عبد المطلب نے یہ نام رکھا، حیرت کی بات تھی کہ یہ عربی نام ہے لیکن کائنات میں کبھی رکھا نہیں گیا تھا، نام بھی اتنا خوبصورت تھا لیکن کسی کے ذہن میں آیا ہی نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے صرف حضرت عبد المطلب کے دل میں اتارا اور یہ کہا کہ تمہاری نسل سے جو نور آئے گا اس کا نام یہی رکھنا ہے، کیونکہ یہ نام اللہ نے اپنے نور کے پردوں میں رکھا ہوا تھا، تو اس عالم میں جب ظہور ہوگا تو اسی نام سے بلانا ہے۔ اب ذرا عبد المطلب کا جب ذکر آ ہی گیا ہے تو ذرا ولادت پہ چلتے ہیں، ولادت پہ چلتے ہیں، تھوڑا آمد کا ذکر کر لیتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے حضرت ابو طالب فرماتے ہیں کہ ان کے والد، حضرت ابو طالب کے والد کون تھے؟ حضرت عبد المطلب۔ تو یہ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میرے والد نے، حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ایک دفعہ میں سو رہا تھا، خواب میں دیکھا، اب آقا کے دادا خواب دیکھ رہے ہیں، ابھی آقا پیدا نہیں ہوئے، ولادت نہیں ہوئی، آمد مصطفیٰ بھی نہیں ہوئی ہے نا، ذکر ہو رہا ہے، اللہ تیاری کر رہا ہے، ابھی تیاریاں ہو رہی ہیں محبوب کے آنے کی، ہے نا، وی آئی پی گیسٹ جو آنے والا ہے، دنیا جس کے لیے سجائی گئی اب اس کو دنیا میں بھیجا جا رہا ہے، جا محبوب دیکھ تیرے لیے کیا کیا ہے، کیا سجایا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ خواب میں میرے پاس جہاں سے میں لیٹا ہوا تھا وہیں سے ایک درخت نکلا اور بلند ہوتے ہوتے وہ آسمانوں تک بلند ہو گیا، آسمان تک پہنچ گئی، اس کی شاخیں مشرق سے مغرب تک چلی گئی، یعنی اس کی برانچز ایسٹ سے ویسٹ تک چلی گئی، پھیل گئی۔ اس کے ساتھ میں نے ایک نور دیکھا جو سورج اور ستاروں سے کئی گنا بڑھ کے تھا، تمام عرب اور عجم، میں نے دیکھا اللہ کی تمام مخلوق اس کے سامنے جھک رہی ہے، کبھی یہ نور
جو ہے وہ اپنی آب و تاب کے ساتھ اور روشن ہوتا ہے اور روشن ہو کے تمام جہان کو روشن کر دیتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ کئی لوگ اس درخت پہ چڑھ گئے اور اس درخت کی شاخوں پہ بیٹھ گئے یا اس سے پکڑ کے اس شاخ کو لٹک گئے، اور میں نے یہ دیکھا کہ کئی لوگ قریش میں سے اس درخت کے جڑوں کو کاٹنے کی طرف گئے، قصد رکھ رہے تھے۔ جب وہ اس کے درخت کے قریب گئے تو ایک خوبصورت وجیح شباب تھا، جس کے اوپر شباب کہتے ہیں نا جوانی کا عروج، جس کے اوپر تھا، وہ آیا اس درخت کے اندر سے نکلا، اور جو لوگ اس کو نقصان پہنچانا چاہ رہے تھے ان کو پکڑ کر ان کی کمر توڑ ڈالی، اور میں اس درخت کو دیکھ کر میری آنکھیں روشن ہو گئیں، اور میں نے جب اس درخت کو اپنے سینے سے لگایا اس کی ٹھنڈک مجھے محسوس ہوئی اور پھر میری آنکھیں کھل گئیں۔ میں خوف اور ہیبت سے لرزنے لگا کہ میں نے یہ کیا خواب دیکھا ہے۔ میں دوڑ کے علم کتاب جس کے پاس تھا، یعنی عیسائی یا یہودی رہے ہوں گے جن کے پاس آسمانی کتابوں کا علم تھا، عالم اس دور کے، میں ان کے پاس گیا اور میں نے یہ خواب بتایا تو انہوں نے کہا کہ خاموش ہو جاؤ، تمہاری نسل سے نبی آخر الزمان ہے اور تمہارا ہی وہ پوتا ہوگا۔ اب یہ نام آقا کو دے دیا گیا۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ نام رکھا تو لوگ آ کے پوچھنے لگے کہ آپ نے یہ نام کہاں سے رکھا، کس سے پوچھا، کس نے بتایا یہ نام، آج تک ہم نے کبھی نہیں سنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ نام مجھے میرے رب نے بتایا، اور میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے اس فرزند کی تعریف تمام کائنات میں ہو، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے بڑھتے ہیں۔ تمام جہان والوں میں سے سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ تعریف کس چیز کی ہوتی ہے؟ تعریف اچھائی کی ہوتی ہے، تعریف خوبصورتی کی ہوتی ہے، تعریف کمال کی ہوتی ہے، تعریف جو ہے وہ جمال کی ہوتی ہے، تعریف حسن کی ہوتی ہے۔ تو یہ تعریف اسی کی ہوتی ہے جس کو حسین بنائے، جو ہر طریقے سے حسین ہے، اسی کی تعریف ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ تعریف والا نام اپنے محبوب کو دیا۔ کیوں؟ کیونکہ مصطفیٰ کی تعریف خود خدا کرتا ہے، اس لیے وہ تعریف کرنے والوں میں سے سب سے زیادہ تعریف۔ جس کی تعریف خدا کرے، خدا کے برابری کوئی ہو نہیں سکتا، اس لیے جو تعریف خود خدا کرے اس تعریف کی برابری ہو نہیں سکتی، اس لیے جس کی وہ کر رہا ہے وہی محمد ہوگا۔ اب تعریف ہمیشہ کمال کی جاتی ہے، عیب کی نہیں کی جاتی، کمی کی تعریف نہیں ہوتی ہے۔ تعریف جو ہے وہ جو اچھائی تمام پوزیٹیو چیزیں، تمام اعلیٰ چیزیں، تمام عرفہ اور شاندار چیزوں کی تعریف ہوتی ہے۔ تو آقا کے یہ نعت خواں تھے حسان بن ثابت۔ حسان بن ثابت نے شعر پڑھا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ
خلقت مبرأ من كل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. یہ آقا کی نعت آقا کے سامنے پڑھی گئی. آقا کے شاعر مصطفیٰ، شاعر نعت خوان مصطفیٰ، نعت خوان مصطفیٰ کے سالار حضرت حسان بن ثابت، جو آقا ان سے فرمائش کرتے تھے کہ حسان ذرا نعت پڑھ، اور یہ نعت پڑھتے تھے. تو انہوں نے کہا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہا کہ آپ کے جیسا حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ، آپ کی طرح حسین کسی آنکھ نے دیکھا نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ کے جیسا جمیل، آپ کے جیسا پیکر جمال کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا. دیکھتا کوئی کیسے، پیدا ہوا ہوتا تب نہ دیکھ. کسی ماں نے اتنا خوبصورت پیدا ہی نہیں کیا ہے، اس لیے آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں. پھر اس کے بعد کہا خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر عیب سے ایسے پاک کر دیا، ہر کمی، ہر نگیٹو چیزیں، کمی والی چیزیں اس سے ایسا پاک کر دیا ہے. کأنک قد خلقت کما تشاء، یوں لگتا ہے کہ جب پروردگار آپ کو بنا رہا تھا تو آپ سے پوچھ پوچھ کے بنا رہا تھا. اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھ پوچھ کے آپ کو بنا رہا تھا. یہ تعریف صحابہ کرام بیان کرتے تھے. آقا ظاہر و باطن دونوں سے حسین تھے. ایک ہوتا ہے نا چہرے کا حسین، صرف چہرہ حسین ہوتا ہے. حسن باطنی ہوتا ہے، اندر کا حسن اصل حسن ہوتا ہے. تو آقا کو ظاہر اور باطن دونوں طریقے سے حسین بنایا تاکہ ہر طرف سے جس بھی پہلو سے دیکھا جائے محمد ہی محمد ہے. جدھر سے بھی دیکھا جائے ادھر سے تعریف ہی تعریف ہے. اخلاق میں دیکھا جائے، کردار میں دیکھا جائے، بلکہ یہاں باہر سے شروع کرتے ہیں. آنکھوں کو دیکھا جائے ہے نا، زلف مبارک کو دیکھا جائے، ابرو مبارک کو دیکھا جائے ہے نا، آقا کے کان مبارک کو دیکھا جائے، آقا کے منہ مبارک کو دیکھا جائے، آقا کے رخسار پرانوار کو دیکھا جائے، آقا کے لبہائے مقدسہ کو دیکھا جائے، آقا کے دست مبارک کو دیکھا جائے، آقا کی گردن مبارک کو دیکھا جائے، آقا کے سینے مبارک کو دیکھا جائے، آقا کی پشت مبارک کو دیکھا جائے، آقا کی مبارک انگلیاں دیکھی جائے، آقا کے جسم کا نقشہ دیکھا جائے، آقا کے قدم مبارک دیکھے جائے، آقا کی ہتھیلیاں دیکھی جائے. جدھر سے بھی دیکھو، جدھر سے بھی دیکھو تعریف ہی تعریف، تعریف ہی تعریف. یہ آقا کا حسن. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں آقا کا اٹھنا، آقا کا بیٹھنا، آقا کا چلنا، آقا کا پلٹنا، آقا کا ہاتھ ہلانا، آقا کا قدم ہلانا، آقا کی نظریں گھمانا، آقا کی زلفیں بکھیرنا، آقا کا چہرے پہ جلال ہونا یا جمال ہونا،
आका की आंखों का रोशन होना, आका का तबस्सुम फरमाना, आका की नीची नजरें, आका के नजर उठी हुई, आका का सांस लेना, मेरे आका की अदाओं से चलना, मेरे आका का आसा पकड़ना, मेरे आका का बुलंदी पे चढ़ना, मेरे आका का नीचे उतरना, मेरे आका का लेट जाना, मेरे आका का करवट बदलना, हर चीज में मोहम्मद ही मोहम्मद, तारीफ ही तारीफ, क्या क्या बयान की जाए, क्या क्या कहा जाए, हर जगह से तारीफ ही तारीफ, खूबसूरत ही खूबसूरत है। अब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये जो जमाल है, ये जो कमाल है, आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात इसीलिए जाते अजीम है, जाते अजीम है, और इसीलिए इनका नाम तारीफ से रखा गया है, हम्द से रखा गया है। तारीफ हर लिहाज से सबसे ज्यादा तारीफ ये इसमें मोहम्मद है सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और तारीफ इसको कहते हैं लोगों, तारीफ जो अपने लोग होते हैं ना, अपने लोग, अपने वाले वो तारीफ करते हैं, चाहने वाले तारीफ करते हैं, लेकिन तारीफ असल उसकी होती है जिसकी दुश्मन भी तारीफ करे, है ना चाहने वाला भी जिसकी तारीफ करे उसकी तारीफ असल तारीफ होती है। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ इतनी ज्यादा है कि सिर्फ आशिकों ने नहीं बल्कि दुश्मनों तक ने तारीफ, और दुश्मन तारीफ करना चाहता नहीं है बल्कि तारीफ करने पे मजबूर होता है। जब उसे कोई कमी नहीं मिलती तो वो तारीफ ही करेगा, और क्या कर सकता है। आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में लिखा गया, क्रिश्चियंस ने लिखा, बुक है मोहम्मद एंड द राइज ऑफ इस्लाम, द लाइफ ऑफ मोहम्मद। एक बुक लिखी गई 1903 में इस्लाम के ऊपर, जिसका मौजू इस्लाम था। फिर उसके बाद द हीरो इन हिस्ट्री, यानी सारे बाकमाल लोग जो हिस्ट्री में गुजरे हैं उनके ऊपर, द मैसेंजर। ये सारी किताबें गैर मुस्लिमों की लिखी हुई हैं, और गैर मुस्लिमों ने कहा मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, दीन, इनकी तालीमात, इनके अल्फाज ऐसे हैं कि वो जमाने को बदल सकते हैं, और तारीफ इनकी कोई अगर ना करे तो वो हद दर्जा बुग़्ज़ और हसद कर रहा है, बल्कि तारीफ के बगैर कोई रह नहीं सकता इनकी, क्योंकि हर जगह से सीरत तारीफ के लायक है। मोहम्मद वो हस्ती हैं सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनकी शायाने शान एहतराम के लिए दुनिया में कोई लफ्ज बना नहीं है। ये मुसलमान नहीं कह रहा, जो गैर मुस्लिम हैं उन्होंने ये कहा कि आका की तारीफ करने के लिए अल्फाज नहीं है, दुनिया में ऐसे अल्फाज नहीं बयान किए गए। इंसानियत की आला तरीन मकाम पर फायज हैं, बेहतरीन शहरी हैं, बंदाए दिल नवाज हैं, आला दर्जे के लीडर हैं, साहिबे फिक्र हैं, अव्वल दर्जे का खतीब है और साहिबे किरदार है, जबरदस्त कमांडर हैं, बेहतरीन साथी हैं, अजीम फर्जंद है, बेमिसाल बेटा है और बेमिसाल बाप है, सफे अव्वल का कानून साज है, दिलों को फतह करने वाला है, दिमाग पर हुक्मरानी करने वाला है, और खुद को सिर्फ बशर ही कहता है। ये गैर मुस्लिम ने लिखा है। फिर ये कहते हैं
हीरोज इन हिस्ट्री में, तारीख इंसानी में मोहम्मद का नाम सबसे बुलंद और मुनफरिद है, सबसे बुलंद और मुनफरिद है। मैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला फिलोसॉफिकल डिक्शनरी, ये एक किताब है, उसमें उसने लिखा है कि मैं हजरत पैगंबर इस्लाम को खिराज अकीदत पेश करता हूँ और कहता हूँ कि कोई शख्स जो हजरत पैगंबर इस्लाम की हालत जिंदगी पढ़े वो आपका शागिर्द बन जाएगा और आपके शानदार कारनामों को खिराज तहसीन पेश करेगा और इजहार अकीदत करेगा और इसके बगैर रह नहीं पाएगा। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम काबिले तहसीन कारनामों में बेमिसाल हैं। काबिले तहसीन कहा जाता है जिसकी तारीफ की जाए, उन कारनामों को हर कारनामा आपने अंजाम दिया है। और फिर कहा कि उन्होंने सारी दुनिया में अच्छी और बेहतरीन चीजें, मोहम्मद एंड द राइज ऑफ इस्लाम में ये लिखा गया है, जो कुछ मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कर दिखाया है उसको सामने रखते हुए तो हम इनकी अजीम तरीन शख्सियत को खिराज अकीदत पेश करते हैं और इस पे मजबूर हैं कि हम करें। कुरान की तालीम सामने रख लीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी कुरानी तालीम और सच्चाई पर मबनी थी और उसका नमूना थी और आपने हर एक को इस शानदार तालीम से मुनव्वर किया था। आपने हर किसी के हक की बात कही थी, हर एक को उसका हक दिया था, हर मजबूर बेसहारे का सहारा बनने वाला। इब्तिदाई आफरीनिश से आज तक किसी ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरह इखलाक, मुरव्वत, तहजीब, आपकी शर्म और हया, आपके सब्र और बर्दाश्त, आपका अहद निभाना, आपकी हमदर्दी और आपकी मोहब्बत जैसा किसी को नहीं देखा। ये चीज गैर मुस्लिम कह रहे। जरा सोचें कि आका की शान ये गैर मुस्लिम जब बयान करते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि इंसान मजबूर है शान मुस्तफा बयान करने पर, उसके अलावा उसके पास कोई चारा नहीं है। आखिर में मैं खत्म करने के लिए आखिर में इसकी तरफ आऊंगी और कल भी इंशाअल्लाह यहाँ से आगाज होगा, क्योंकि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात। और ये नाम जो है ना, इसके बारे में अगर इसकी मीम के बारे में भी बात करने बैठ जाए ना इंसान, तो दुनिया खत्म हो जाएगी, लेकिन इस मीम की बात नहीं हो पाएगी। तो आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान तौरात, इंजील, ज़बूर सब में आई। तारीफ वाला जिसकी सबसे ज्यादा तारीफ की जाए वही हो सकता है कि जिसकी हर जगह तारीफ हो रही है। तो तारीफ आने से पहले हो रही थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने ये वही नाजिल फरमाई और अल्लाह ताला ने कहा, द शोन फोर्थ फ्रॉम माउंट फारान, और फिर उसके बाद गॉड केम फ्रॉम Timan and the Holy One from Mount Faran. His glory covered the heaven and the earth was full of his praise. ईसा अलैहिस्सलाम ये कह रहे हैं, It is to your advantage that I go away and the counselor will come to you. But if I go, I will send him to you. And when he comes, he will convey the world, the righteousness, and he will convey the judgment. If you love me, you will keep my commandments, and I will pray to the Father. He will give you another counselor to be with you forever. ईसा अलैहिस्सलाम ने ये बात कही और ईसा अलैहिस्सलाम की वो ये कह रहे हैं
کہ میں جا رہا ہوں اور وہاں پہ گاڈ کو فادر کہا جاتا ہے بائبل میں، بلکہ جو بائبل ہے نا وہ صحیح نہیں ہے، انجیل توریت ابھی صحیح نہیں ہے، لیکن اتنا غلط ہونے کے باوجود بھی، اتنا کچھ غلط ہونے کے باوجود بھی ابھی تک ذکر مصطفیٰ اس میں سے ختم نہیں ہوا ہے، ابھی تک آقا کا ذکر اس میں موجود ہے، جبکہ ان لوگوں نے پوری کوشش کی ہے ختم کرنے کی، لیکن آج بھی موجود ہے۔ جبکہ عیسائی خود کہتے ہیں we have no certain knowledge as to how or where four folds of gospels came from۔ نہیں پتا ان لوگوں کو خود کی کہاں سے یہ ہوئی یا کہاں سے یہ آئی، اور وہ لوگ خود ہی سے اپنے آپ سے کتاب بنا لیے، لیکن اس میں سے بھی سچائی چھپ نہیں پائی اور سچائی سامنے آ گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد یہ سب سے خوبصورت ہے۔ دیکھیں he preached sayings after me comes he who is mightier than I and whose sandal I am not worthy to stoop down and untie۔ کہ میرے بعد وہ آئے گا جو مجھ سے زیادہ بلند ہے۔ جان اس کا نام ہے، جو بائبل اس میں کئی سارے وہ ہے، تو اس میں جان ایک چیپٹر کا نام ہے، جیسے ہم لوگوں کے سورے کا نام نہیں ہوتا ویسے اس میں ایک سورے کا نام جان ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد جو آئے گا وہ مجھ سے کہیں زیادہ بلند ہوگا، اور اتنا زیادہ بلند ہوگا کہ میں اس لائق نہیں ہوں کہ ان کے جوتے کا تسمہ بھی باندھ سکوں۔ میں اتنا زیادہ وہ بلند ہوگا کہ میں ان کی جوتوں کا تسمہ باندھنے کے بھی لائق ہوں۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں، اور عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میری بات ماننا، میرے بعد میں اپنے رب سے دعا کروں گا۔ وہاں وہ لوگ رب نہیں کہتے، فادر کہتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خدا کے بیٹے تھے، تو وہ فادر کہتے ہیں، جبکہ یہ غلط ہے، شرک ہے، کہنا چاہیے، لیکن وہ اپنے کتاب میں فادر لکھتے ہیں۔ I will pray the Father and he will give you another counselor to be with you forever۔ کہ میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نیا سبق دینے والا بھیجے، ایک نیا تمہاری کاؤنسلنگ یعنی تمہاری ہدایت کرنے والا بھیجے، اور وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، یعنی آقا ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ آقا کو یہ بائبل میں ہے کہ آقا معاذ اللہ مٹی میں نہیں مل گئے بلکہ وہ ہمیشہ رہیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام یہ کہہ رہے ہیں جو وہ آئے گا وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گا، آخری نبی ہوگا تو ہمیشہ رہے گا۔ اور اس چیز کا سورہ صف میں بھی ذکر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بات کو کہتے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام جس لفظ کے ساتھ آقا کو مخاطب کرتے تھے وہ تھا احمد، محمد نہیں، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ تو انشاءاللہ کل احمد نام پہ گفتگو ہوگی، آج یہاں تک گفتگو ہوئی، اور بات اصل یہ ہے کہ لوگوں ہم بالکل نہیں بیان کر سکتے اس چیز، ہم نہیں بیان کر سکتے، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور مجھے پتا نہیں کہ 99 نام ہو پائیں گے کہ نہیں ہو پائیں گے، کیونکہ آقا کی شان اتنی ہے نا، میرے سامنے یہ ساری کتابیں پڑھی ہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا، ساری ہی اتنی خوبصورت باتیں ہیں کہ میں کس کس کو چھوڑ دوں، کیسے نہ بیان کروں۔ دل خود کہتا ہے کہ بیان کی جائے اور آقا کی شان پہ لوگ خوش ہو، آقا کی امت، تو یہ آقا کی شانیں ہیں، یہ آقا کے نام ہیں۔ انشاءاللہ آج تو پہلے ہی نام پہ ہو گیا، آقا کے نام پہ، انشاءاللہ کل سے احمد نام پہ گفتگو ہوگی، احمد، حامد اور محمود، انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہماری اس پہلی محفل کو قبول فرمائے، اور ہمیں ایسے ہی محبت کے ساتھ، دل کے ساتھ، پوری لگن اور چاہت کے ساتھ جھوم جھوم کر عید میلاد النبی منانے کی توفیق عطا کرے۔ 12 دن جیسے ہی گزرے ہمارے عشق رسول میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے، آمین انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے، کل تک کے لیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔